अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद GNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 24 अगस्त 2020 है और आज दिन है पीर का। ये टॉप 10 विद GNM का शाम का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये भारत और चीन के दरमियान जंग और तनाज़े के हवाले से है। नाज़रीन काम, भारतीय वजारत दिफा और भारत के तीनों जो अफवाज हैं उनके जो सरबराह हैं जनरल बिपिन रावत, जो माजी के अंदर भारत के आर्मी चीफ भी रहे हैं, उन्होंने चीन के खिलाफ जंग करने की धमकी दी है। एक ताज़ा बयान के अंदर उन्होंने कहा है कि चीन के साथ फिलहाल मुज़ाकरात किए जा रहे हैं दफ्तर खारजा के ज़रिए से और साथ साथ आर्मी की मुलाकातों के ज़रिए से। अगर ये मुज़ाकरात कामयाब ना हुए तो हमारा प्लान फौजी ऑपरेशन का भी है। चीन के खिलाफ फौजी ऑपरेशन भी किया जा सकता है, लेकिन ये वक्त आने पर किया जाएगा। इससे नाज़रीन काम, आप वाज़े तौर पर समझ सकते हैं कि भारत और चीन के दरमियान किस हद तक मामलात ख़राब हैं। मोदी की हुकूमत और भारतीय मीडिया जानबूझकर आवाम से झूठ बोल रहा है, हक़ाइक़ नहीं बता रहा है। यही वजह है नाज़रीन काम, अब मुतवक्के खबरें सामने आ रही हैं कि जो पेंगोंग टसो झील है लद्दाख के अंदर, वहां पर मिलिट्री क्लैश हो सकता है, झड़पें हो सकती हैं और लद्दाख के अंदर दोनों तरफ से फौजी साजो सामान भी पहुंचाया जा रहा है। तामीराती काम भी जारी हैं, जबकि चाइना ने अपनी फौजों की तादाद तकरीबन 90,000 तक पहुंचा दी है, जबकि भारत की फौज 1,10,000 से जायद हो चुकी है लद्दाख के अंदर। इसके अलावा भारत की 7 रियासतों पर भी चीन का कब्जा हो सकता है, वहां पर भी हालात खराब बताए जा रहे हैं। दूसरी जानिब नाज़रीन काम, भारतीय वजीर दिफा अमित शाह इस वक्त मंजर से गायब हैं। उनको कोरोना हुआ है, जिसके बाद खबरें सामने आ रही हैं कि वो उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। दूसरी जानिब एक खबर यह भी सामने आ रही है कि रूस के अंदर भारत ने अपना फौजी पवेलियन बना दिया है। भारत रूस से बड़े पैमाने पर असलहा भी खरीद रहा है। आगे बढ़ लेते हैं काम, जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये मकबूजा कश्मीर से है। नाज़रीन काम, मकबूजा कश्मीर के अंदर 2 माह के दौरान मोदी की जमात के बीजेपी के 5 ओहदेदारों को कत्ल किया जा चुका है और 10 के करीब बीजेपी के रहनुमा मुस्ताफ़ी हो चुके हैं और इसी तरह से कई बीजेपी के जो रहनुमा हैं वो लापता भी कर दिए गए हैं। मकबूजा कश्मीर के अंदर मुजाहिदीन के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं और बीजेपी हुकूमत मोदी हुकूमत को शिकस्त का और रुसवाई का और हजीमत का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा नाज़रीन काम, एक खबर यह भी सामने आ रही है कि मोदी हुकूमत ने मकबूजा कश्मीर के अंदर हिंदुओं को जो डोमिसाइल जारी करना शुरू किए थे, अब एक और साजिश सामने आई है कि कश्मीरियों के मुकाबले में हिंदुओं को वहां मुलाजमतों पर तरजीह दी जा रही है। दूसरी जानिब नाज़रीन काम, पाकिस्तान और भारत के दरमियान लाइन ऑफ कंट्रोल पर हालात कशीदा बताए जा रहे हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान ने भारतीय फौज की चेक पोस्टें तबाह की हैं। आप जानते हैं मुसलसल भारतीय फौज पाकिस्तान के सरहदी हुदूद की खिलाफ वर्जी करती है, जिसके जवाब में भारत को भारी नुकसान और हजीमत का सामना करना पड़ता है। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन काम, जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये अफगानिस्तान से है। नाज़रीन काम, अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की कार्रवाइयां जारी हैं। तालिबान तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने आज अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है कि सूबा गजनी के अंदर तालिबान ने काबुल इंतजामिया और काबुल फौज के मरकजी फौजी हेडक्वार्टर को उड़ा दिया है, जिसमें 28 से जायद फौजी एहलकार मारे गए हैं और दर्जनों जख्मी हो चुके हैं और कई टैंक और फौजी साजो सामान भी तालिबान ने सूबा गजनी की कार्रवाई में तबाह करने का दावा किया है। इसके अलावा नाज़रीन काम, कुंदूज के अंदर, पक्तिया के अंदर, खौस के अंदर और दीगर सूबों के अंदर भी तालिबान की कार्रवाइयों में काबुल हुकूमत को भारी नुकसान हुआ है और कई फौजी टैंक भी तालिबान की जानिब से तबाह करने के दावे सामने आ रहे हैं। माल गनीमत भी लिया गया है और साथ साथ नाज़रीन काम, आज तालिबान के सामने काबुल इंतजामिया के 16 के करीब एहलकार भी सरेंडर हुए हैं। दूसरी जानिब नाज़रीन काम, पाकिस्तान के अंदर तालिबान के 6 रुकनी वफद का शानदार इस्तकबाल किया गया है। आला हुकाम से मुलाकातें भी हुई हैं। एक खबर के मुताबिक पाकिस्तान और तालिबान के दरमियान बाहमी ताउन और दीगर सिक्योरिटी और तामीरात नौ के मामलात पर भी मुज़ाकरात और मुआहिदा हो चुका है। तालिबान के दौरे पाकिस्तान पर भारतीय मीडिया प्रोपेगेंडा भी कर रहा है। आप जानते हैं पाकिस्तान अफगान तालिबान के साथ राब्तों के जरिए से अफगानिस्तान के अंदर भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के हेडक्वार्टर्स और मराकज और दहशत गर्दी के हवाले से जो तरबियत गाहें हैं उनको तबाह कर रहा है। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन काम, जो आज की चौथी बड़ी खबर है ये भारत से है। नाज़रीन काम, भारत के अंदर असबियत और तफरीक इस हद तक बढ़ चुकी है
کہ اب جو اپر کلاس ہندو ہیں، یا آپ کہہ سکتے ہیں جو اعلیٰ نسل کے یا اعلیٰ ذات کے ہندو ہیں، وہ کم ذات کے نچلے طبقے کے ہندوؤں پر ظلم و تشدد کر رہے ہیں۔ ایک تازہ ترین خبر سامنے آ رہی ہے، بھارت کی ریاست اڑیسہ ہے جہاں پر دلت نسل کے جو ہندو ہیں ان پر ظلم و تشدد کیا گیا ہے۔ خبر کے مطابق دلت نسل کے جو ہندو ہیں ان میں سے کسی ایک کی لڑکی ہے جس کی عمر 15 سال بتائی جاتی ہے، انہوں نے کسی اعلیٰ نسل کے ہندو کے گارڈن کے اندر قدم رکھا، وہاں پر پھول وغیرہ توڑے، جس کے بعد اعلیٰ نسل کے جو ہندو ہیں جنہیں برہمن بھی کہا جاتا ہے، انہوں نے دلت نسل کے ہندوؤں کا سوشل بائیکاٹ شروع کر دیا، اور وہاں جو عام دکانیں ہیں یا بازار ہیں ان سے ان کو کھانے پینے کی اور دیگر ضروریات زندگی کی چیزیں خریدنے نہیں دی جا رہی ہیں، جس کے بعد آوازیں بلند ہو رہی ہیں کہ مودی کے آنے کے بعد وہاں بھارت کے اندر تقسیم اور زیادہ ہو گئی ہے اور لوگوں کے اندر سماجی طور پر نفرتیں بڑھ چکی ہیں، بالخصوص دلت نسل کے ہندوؤں پر، اور اسی طرح سے دیگر اقلیتوں پر ظلم کیا جا رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں بھارت کے اندر مودی دہشت گرد کی جانب سے RSS اور BJP کے ذریعے سے مسلمانوں کی بھی نسل کشی کی جا رہی ہے۔ اب مودی کے مظالم سے اور ظالمانہ اقدامات سے اب وہاں کے جو دلت نسل کے ہندو ہیں وہ بھی محفوظ نہیں ہیں، اس لیے وہ مودی کی حکومت کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ آگے بڑھے جاتے کام جو آج کی پانچویں بڑی خبر ہے یہ پاکستان سے ہے۔ رضی کام پاکستان سے ایک شاندار خبر سامنے آ رہی ہے۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر لکھا ہے کہ الحمدللہ پاکستان کی معیشت بحال ہو گئی ہے، پاکستان کی برآمدات میں بھی ریکارڈ اضافہ ہوا ہے، ترسیلات زر میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، اور کرنٹ اکاؤنٹ جو خسارہ ہوتا ہے وہ بھی کم ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے ایک پریس کانفرنس میں یہ کہا ہے کہ مودی کا بیانیہ دنیا بھر میں پٹ رہا ہے، پاکستان کے موقف کو تسلیم کیا جا رہا ہے، کشمیر کے معاملے پر اور بھارت کی ریاستی دہشت گردی کے معاملے پر پاکستان جیت رہا ہے۔ ساتھ ساتھ وزیر خارجہ پاکستان نے یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات پہلے سے زیادہ مستحکم ہیں اور مزید مستحکم ہو رہے ہیں، اور چین کے ساتھ بھی اور اسی طرح سے طالبان کے ساتھ بھی پاکستان کے تعلقات میں اضافہ اور بہتری ہو رہی ہے۔ آگے بڑھ لیتے ہیں کام جو آج کی چھٹی بڑی خبر ہے یہ ترکی سے ہے۔ ناظرین کام ترکی کے اندر گیس کے ذخائر دریافت ہوئے ہیں بحر متوسط کے اندر، لیکن یونان کو، فرانس کو، یورپ کو اور ان کے اتحادیوں کو بہت زیادہ تکلیفیں لاحق ہیں۔ یہی وجہ ہے یونان کے ساتھ، فرانس کے ساتھ مل کر اب UAE متحدہ عرب امارات بھی باقاعدہ F-16 طیارے بھیج کر فوجی اور جنگی مشقیں کر رہے ہیں تاکہ ترکی پر پریشر ڈالا جا سکے اور ترکی کو بحر اسود یا بحر متوسط کے اندر پیٹرول اور گیس کے تلاش کے جو ذخائر ہیں ان کی تلاش سے روکا جا سکے۔ اس کے علاوہ ناظرین کام خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ ترکی کی معیشت میں بہتری ہو رہی ہے اور ترکی کو رواں سال کے اندر کافی کامیابیاں ملی ہیں۔ ساتھ ساتھ عراق کے ساتھ جو تجارت ہے ترکی کی اس میں بھی 7 ماہ کے دوران ریکارڈ اضافہ ہوا ہے۔ 4 ارب 80 کروڑ ڈالر سے زائد کی اشیاء ترکی نے عراق کو فروخت کی ہیں۔ دوسری جانب ترک وزیر توانائی نے دورہ کیے ہیں بحر اسود کا، بحر متوسط کا، جہاں پر گیس کے ذخائر دریافت ہوئے ہیں اور وہاں پر جو ترقیاتی کام ہیں ان کا جائزہ بھی لیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کام خبر سامنے آ رہی ہے کہ ترک فوجیں شام کے اندر بھی آپریشن جاری رکھے ہوئے ہیں اور ان کو کامیابیاں مل رہی ہیں، اور وہاں پر جو ترکی کی جانب سے جو اپوزیشن جماعتیں ہیں ان کو بھی سپورٹ کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ امریکی وفد بھی مذاکرات کے لیے انقرہ رواں ہفتے آنا چاہتا ہے تاکہ ترکی کے ساتھ مذاکرات کر کے شام کے معاملات کو دیکھا جائے۔ آگے بڑھ لیتے ہیں کام جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے یہ اسرائیل سے ہے۔ کام ایک تازہ ترین رپورٹ شائع ہوئی ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل کے جاسوس ادارے اور جاسوس خفیہ اہلکار وہ UAE کے اندر، بحرین کے اندر، سعودی عرب اور دیگر خلیجی ممالک کے اندر جو وہاں کے حکومتوں کے مخالفین ہیں ان کی جاسوسی کے لیے مدد کر رہے ہیں۔ مستقل طور پر UAE کے اندر اور سعودی عرب کے اندر اسرائیل کے جاسوس وہاں کی حکومت کی مدد کے لیے جو مخالفین ہیں ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو فالو کرتے ہیں، جاسوسی کرتے ہیں۔ اس حوالے سے جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں انہوں نے گلف کے ممالک کے اندر اور اسرائیل کی جاسوسی والی رپورٹ پر شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، انسانی حقوق کی کیوں وائلیشن کی جا رہی ہے۔ دوسری جانب کام خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ غزہ کے اندر اسرائیل کی وحشیانہ بمباری جاری ہے اور وہاں کا محاصرہ شروع ہو چکا ہے۔ حماس کے نام پر وہاں نہتے فلسطینیوں کو شہید کیا جا رہا ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کام خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ اسرائیل کے آرمی چیف نے دورہ کیا ہے قطر کا تاکہ قطر کے حکام سے رابطہ کر کے حماس کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں اور معاملات کو بحال کیا جائے۔
آگے بڑھے ناظرین کرام، جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے یہ ایران سے ہے۔ ناظرین کرام، امریکی سیکرٹری خارجہ مائک پومپیو اسرائیل کے اور دیگر گلف ممالک کے دورے پر ہیں۔ ایسے میں ایران کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ پیٹرول کی جو تجارت ہے اس کے لیے نئے پروجیکٹ شروع کیے جائیں گے، اور $5 ارب سے زائد کے یہ نئے پروجیکٹس ہیں جن کو شروع کرنے کا اعلان کیا گیا ہے، اور امریکی پابندیوں کو ایران کی جانب سے مسترد کر دیا گیا ہے۔ دوسری جانب ایران کے سپریم لیڈر علی خامنائی کی جانب سے ایرانیوں کو کہا گیا ہے کہ وہ بیرون ملک جائیدادیں نہ خریدیں، اور امریکہ کی مشہور ایپل کمپنی جو آئی فون بناتی ہے ان سے آئی فون بھی نہ خریدے جائیں۔ ایران کے اندر اب آئی فون نہیں ملیں گے، اور ساتھ ساتھ بیرون ملک کے سرمایہ کو خرچ نہیں کیا جائے گا، ایران کے اندر یہ پیسہ خرچ کیا جائے گا۔ دوسری جانب سے کام خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ ایران کے اندر جو جوہری پلانٹس پر حملے ہوئے تھے وہ دراصل جان بوجھ کر سازش کے تحت کیے تھے، اس حوالے سے رپورٹ جاری کر دی گئی ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام، یمن سے خبر سامنے آ رہی ہے کہ سعودی اتحاد کے حملوں کے اندر حوثیوں کو بھاری نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے، اور ڈرون حملے اور سعودی عرب کے جو حملے ہیں ان کے اندر حوثیوں کے جو اہم کمانڈر ہیں ان کے مارے جانے کے دعوے بھی سامنے آ رہے ہیں۔ بڑے ناظرین کرام، جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے یہ شام اور عراق سے ہے۔ ناظرین کرام، ایک تازہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ شام کے اندر ترکی نے اپوزیشن جماعتوں کی فوج تیار کر لی ہے، ان کو باقاعدہ ٹریننگ دی جا رہی ہے، اسلحہ دیا جا رہا ہے تاکہ بشار الاسد کے مظالم کے خلاف اپوزیشن جماعتیں لڑ سکیں۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام، شام سے خبر سامنے آ رہی ہے کہ وہاں کی مشہور گیس پائپ لائن کو اڑا دیا گیا ہے دھماکوں کے ذریعے سے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، عراق سے خبر سامنے آ رہی ہے کہ امریکہ نے عراق سے فوجوں کو نکال کر شام پہنچانا شروع کر دیا ہے، اور عراق روس سے جدید اسلحہ بھی خریدے گا، اس حوالے سے مذاکرات بھی شروع ہو چکے ہیں۔ دوسری جانب ترکی نے روس سے جو S-400 میزائل سسٹم خریدنے کا معاہدہ کیا تھا اس کا جو دوسرا مرحلہ ہے اس میں بھی اب فائدہ ہو رہا ہے، دوبارہ سے میزائل S-400 میزائل دوسرے مرحلے میں ملنا ترکی کو شروع ہو چکے ہیں۔ آگے بڑھے ناظرین کرام، جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے یہ امریکہ سے ہے۔ ناظرین کرام، آگے بڑھے ناظرین کرام، جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے یہ امریکہ، نیوزی لینڈ اور چائنا سے ہے۔ ایک تازہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ امریکی کانگریس نے ڈاک کے ذریعے سے ووٹنگ کے لیے محکمہ ڈاک کو $25 ارب دینے کی قرارداد منظور کر لی ہے۔ اسے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ٹرمپ نے کہا تھا کہ اگر پوسٹ آفس کے ذریعے سے ووٹنگ ہوئی تو دھاندلی ہو سکتی ہے، اب ٹرمپ کی مخالفت میں باقاعدہ بجٹ بھی منظور کر لیا گیا ہے، جس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ امریکی تاریخ میں بدترین انتخابات ہوں گے، فسادات ہو سکتے ہیں۔ جبکہ ناظرین کرام، نیوزی لینڈ کے اندر کرائسٹ چرچ کا واقعہ ہوا تھا، ایک مسجد کے اندر ایک عیسائی دہشت گرد نے نمازیوں پر حملہ کر کے گزشتہ سال 51 کے قریب نمازیوں کو شہید کر دیا تھا۔ اس حوالے سے عدالت میں مقدمہ شروع ہو چکا ہے، اور جو ملزم ہے، مجرم ہے، اس نے اعتراف کیا ہے کہ وہ مسجد کو جلا کر زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شہید کرنا چاہتا تھا۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، چین سے خبر سامنے آ رہی ہے۔ امریکہ کے مشہور نیوز ایجنسی وائس آف امریکہ نے خبر دی ہے کہ غور نسل کی جو خواتین ہیں، لڑکیاں ہیں، ان کی زبردستی ہان نسل کے جو لوگ ہیں ان سے شادیاں کی جا رہی ہیں تاکہ غور نسل کے مسلمانوں کی ثقافت کو مٹایا جائے۔ اس حوالے سے وہاں پر احتجاج بھی کیا جا رہا ہے۔ بہرحال ناظرین کرام، دنیا بھر سے تھی آج کی 10 بڑی خبریں۔ ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹس دنیا میرا آگے اور غلام نبی مدنی فالو کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔